बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ बचपन में मर गई, इसलिए मुझे संभालने वाला कोई न रहा तो अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। और सौतेली माँ तो ऐसी आई कि दुनिया की सभी कहानियाँ सच लगने लगी, जिसमें सौतेली माँ के जुल्म और सितम के किस्से सुने थे। सौतेला नाम ही बहुत बुरा, ऊपर से माँ जैसा रिश्ता। जब सौतेला और संग दिल भी निकल आए तो जिंदगी मजीद अजीरन बन जाती है। ऐसा कुछ मेरे साथ भी बचपन से होता आ रहा था। सौतेली माँ ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया था, इसलिए वो हर वक्त मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रहती और नाराज रहती। मेरा भी माँ बाप के सिवा कोई दूसरा नहीं था, इसलिए चुपचाप बर्दाश्त करती। अब्बा को कभी कभी एहसास हो जाता कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन वो फिर भी चुप रहते, क्योंकि इसका इरादा मुझे जल्द ब्याने का ही था। जब इस घर को अभी एक औरत की ज़रूरत थी, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, माँ के जुल्म और सितम भी बढ़ते जा रहे थे। मेरी माँ अक्सर ही उस सतीले बहन भाइयों को, जो कि मुझसे कुछ साल छोटे थे, घर पे मेरे सपूत करके खुद सैर सपाटे को निकल जाती। और शाम को जब अब्बा घर लौट कर आते तो इससे कुछ देर पहले ही माँ आ जाती। और इसके इस तरह आने जाने पर अक्सर ही मैं सोचा करती, मगर जुबान से कभी कुछ नहीं पूछने की गलती की थी और ना ही अब्बा को बताया। एक दिन अब्बा बहुत परेशानी की हालत में वक्त से पहले घर लौट आए और उस दिन इत्फाकन अम्मा भी घर पर ही थी। अब्बा आते ही कमरे में बंद हो गए। माँ ने जब वजह पूछी तो अब्बा ने ये बताकर हम सबके होश उड़ा दिया कि गुजरी रात दुकान में आग लग गई और सारा माल जल के राख बन गया। क्योंकि दुकान शहर में थी, इसलिए बहुत कम लोग हमें जानते थे, इसीलिए रात अतला न कर सके। अभी तो कुछ भी नहीं बचा, हता कि खाने पीने के लिए भी मुश्किल से पैसे थे और गुजारा कैसे होगा। अम्मा ने अब्बा को तसल्ली दी और कहा कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। अब्बा वैसे भी अपनी दूसरी बीवी पर आंख बंद करके ही यकीन करते थे, इसलिए खामोश हो गए। अम्मा की नई कारस्तानियाँ यहाँ से शुरू हो गई थीं। चंद रोज बाद अम्मा कहीं बाहर से आई और फौरन अब्बा को लेके कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था, इसलिए दरवाजे के पीछे छुप कर कान लगाए दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। अम्मा मेरे अब्बा से कह रही थी, अगर वो मेरी शादी किसी सेठ से कर दे तो बहुत फायदे हैं। इस तरह मेरी शादी भी हो जाएगी, जहेज भी नहीं देना पड़ेगा और नए कारोबार के लिए पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन अब्बा इस बात पर राजी नहीं थे, क्योंकि वो सेठ मुझसे उम्र में दुगना बड़ा था। मुझे अपनी सौतेली माँ के इरादे जानकर बहुत अफसोस हुआ। जालिम तो वो पहले भी थी, मगर इतनी शफाक निकलेगी ये मैं नहीं जानती थी। अम्मा ने अब्बा को हर तरह से लालच देके मनाया, मगर जब वो ना माना तो फिर अम्मा चुपचाप कमरे से निकल गई, जबकि मैंने इसके आने से पहले वहां से रफू चक्कर हो गई थी, ताकि वो मुझे देखकर कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। कुछ ही देर बाद अब्बा की जमा पूंजी खत्म होने लगी और कर्जे पे कर्जा चढ़ने लगा। साथ ही नए रोजगार का भी कोई बंदोबस्त ना हो सका, तो अब्बा अम्मा की बताई गई तजवीज़ पर संजीदगी से सोचने लगा। अब्बा ने एक दिन अम्मा से पूछ लिया, वो सेठ कितनी रकम देगा शादी के बदले में। अम्मा ने जो रकम बताई से सुनकर तो अब्बा की ज़बान ही तालू से चिपक गई। इतने पैसे तो उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचे थे। यूं लालच और ज़रूरत के बीच डोलती मेरी नैया पार लगने के लिए तैयार हो गई। मैं खामोश तमाशाई बनी रही, सब कुछ देखती सुनती रही, मगर अपनी अजली बुजदिली का मुजाहरा करते हुए कभी भी कहने की जहमत नहीं हुई कि यूं सेठ हमारे घर रिश्ता लेकर आया। रिश्ता नहीं था, वो तो लेन देन था। यूं समझो कि मेरे एवज अदा करने वाली रकम लेकर आया था। जब मेरे अम्मा ने मुझे सेठ को दिखाने कमरे में ले गई तो एक नज़र मैंने इसको देख लिया और उसके बाद खुद से मुवाजना किया तो मैं इसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी। मैं अपने होने वाले बूढ़े शोर को देख के दिल ही दिल में बहुत दुखी हुई थी, मगर हमेशा की तरह यहाँ भी सब्र कर लिया। कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मुझे सेठ के साथ रुखसत कर दिया और मैं भी दुखी दिल के साथ चली गई। मैंने दिल में ये तहैया कर लिया कि अब कभी भी इनकी तरफ पलट कर ना आऊँगी। ये जिए या मरे मुझे नहीं परवाह, मगर ऐसा भी मुमकिन नहीं था। शादी के बाद मेरी सौतेली माँ मेरे साथ इतनी अच्छी होगी कि मेरी सकी माँ भी इतनी अच्छी कभी ना होती। हर वक्त तो मेरे लिए कुछ ना कुछ बेचती रहती, मेरे महंगे कपड़ों और कीमती जेवरात की तारीफ करते ना थकती। मैं भी इनके रवैये में आने वाली इस बदलाव को सोचकर ही दिल दिल में हैरान भी थी और कहीं कहीं खुश भी। मेरी ज़िंदगी में शादी के बाद कोई कमी नहीं रह गई थी। दौलत की फरावानी ने मुझे और भी ज़्यादा जवान और खूबसूरत बना दिया। मैं अब निखरी निखरी और अपनी उम्र से कम नज़र आने लगी थी, लेकिन दूसरी जानब मेरा शौहर, जो शादी के वक्त मुझसे दुगनी उम्र का था, अब चंद सालों बाद और भी ज़्यादा बूढ़ा नज़र आने लगा। हाँ, मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे आज़ाद रहना था, घूमना फिरना था, इसलिए हमारी कोई औलाद भी ना हो सकी। आस्ता आस्ता मेरा दिल अपने शौक से भी बेजार होने लगा था। इसके साथ रहना अब मेरी दिली रजामंदी नहीं थी, बल्कि मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि ये सब मैं ऐश करती फिरती थी। मैं भी जवान और खूबसूरत भी थी और मेरी कई ज़रूरत भी थी, जिन्हें पूरा करना अब मेरे बूढ़े शोहर के बस में नहीं था।
اس لیے اب میں مکمل طور پر اس کی طرف سے نفرت ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی میں خوش رہتی، میرا شوہر جوان بیوی پا کر بہت ہی خوش تھا، اسے اور کسی چیز کی کیا فکر ہونی تھی۔ جب بھی وہ میرے ساتھ کسی محفل میں جاتا تو لوگ ہماری طرف بھری نظروں سے دیکھتے، کچھ جوان مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں دوستی کے پیغام بھیجتے جن پر پہلے تو میں نے کبھی توجہ نہ کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مجھے ایک جوان مرد کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اب اپنے ہم عمر اور ہم خیال کی چاہت کسی عورت کو نہیں ہوتی، میں اب مزید اپنی ان خواہشات کو دبا کے نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں اپنی دوست کے گھر ایک پرائیویٹ فنکشن میں موجود تھی اور وہاں مجھے ایک احسن نامی نوجوان بہت بھا گیا تھا۔ اس کم عمر لڑکے میں کچھ بات ایسی تھی جو مجھے اتنی کشش کرتا تھا، اب وہ باقی مردوں کے مقابلے میں کافی ذہین اور موقع شناس نظر آتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان وہاں اچھی گفتگو ہوئی، میرے دوست نے ہی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ یوں واپسی پر میں احسن کو مزید جاننے کی خاطر اس کے گھر ڈراپ کرنے کی آفر کو قبول کر لیا، جبکہ میرا ڈرائیور جو میرے شوہر کے کہنے پر مجھے لینے آیا تھا خالی ہاتھ میرے گھر لوٹا تو میرا شوہر بہت پریشان ہوا، لیکن کچھ ہی دیر بعد میں وہاں پہنچ گئی، کہہ دیا کہ میں اپنی ایک دوست کے ساتھ واپس آئی، جبکہ لڑکے والی بات میں نے بھول کر دی۔ اس دن کے بعد میں اور احسن اکثر چھپ چھپ کر کہیں باہر ملنے لگے۔ میں اپنی دوست کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک جوان بوائے فرینڈ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے کبھی بھی قبول نہ کرتا۔ مجھے اب ایک جوان مرد کے ساتھ کی چاہت تھی، اسی لیے میں اس تعلق کو خفیہ رکھنے پہ مجبور تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں کافی دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، ایسے میں مجھے گھر میں اکیلا ملازمین کے پاس نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے مجھے اپنے والدین کے گھر کچھ دن کے لیے رکنا پڑے گا۔ میں اپنے ماں باپ کے اس چھوٹے سے گھر کی عادی نہیں رہی تھی، یہاں جاتی سوتیلی ماں بہانے سے پیسے مانگتی، بہن بھائی اٹھتے بیٹھتے صرف فضول فرمائشیں ہی کرتے رہتے، مگر جانتی تھی شوہر کو انکار کیا تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا، اس لیے چپ چاپ حامی بھر دی اور اسے یقین دلایا کہ اسے بیچ کر میں اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر جب مطمئن ہو کر صبح دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا تو پہلی مرتبہ میں نے اپنے بھائی فرینڈ کو گھر بلانے کا سوچا، لیکن اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے ملازمین کو اپنے ساتھ ملانا تھا جس سے گھر میں چھوڑا گیا تھا، اس لیے میں پہلے معمول کے مطابق گھر کے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ مجھے معلوم تھا ڈرائیور مجھے چھوڑنے تک یہاں رکے گا، اس کے بعد وہ ابھی کچھ دن کی چھٹی پر چلا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا اور اماں کو یہ بتایا کہ ان کی یاد آ رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے ملنے چلی آئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اب ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر جا رہی ہوں تو ملاقات نہ ہو پائے گی، پھر واپس آ کر ہی ملوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے اپنے منصوبے کے مطابق واپسی گھر کی راہ لی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر واپس آئی۔ جہاں آ کر جب ملازم نے مجھے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ آخر میں نے اپنے سونے کی انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا کہ اسے لے لو اور اب سے ایک ہفتے تک اس گھر میں جو کچھ بھی ہو اس کے بارے میں اپنی زبان، آنکھیں اور کان بند رکھنا۔ ملازم نے فوراً انگوٹھی میرے ہاتھ سے لے لی، مجھے یقین دلایا وہ ہمیشہ رازدار رہے گا۔ پھر میں نے احسن کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا اور اس کے ساتھ گپ شپ کرتی رہی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا خوبصورت احساس ہے۔ بچپن سے ہی اب تک میں نے اتنا اچھا وقت کبھی نہیں گزارا تھا۔ میں تینوں وقت احسن کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور اس کے پسند کے مطابق سجی سنوری رہتی اور ہم دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں کئی گھنٹے بیٹھے رہتے۔ گھر میں موجود کل وقتی ملازم یہ سب کچھ جانتا تھا، مگر اس نے کبھی کوئی سوال جواب نہ کیا۔ یہ ایک ہفتے میں بالکل فلموں اور کہانیوں میں دکھائی جانے والی خوبصورت زندگی جیسا گزرا، اور جب میرے شوہر کے آنے کا دن آیا تو میں صبح اٹھی اور میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی، سیدھا ان سے ملنے چلی آئی۔ میں سارا دن وہیں رہی، شام تک میرا شوہر آیا، مجھے اپنے ساتھ خوشی خوشی واپس لے آیا، حالانکہ میں چند گھنٹے پہلے اس گھر سے گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس وقت بہت حسین لگ رہا تھا، مگر اب ایک مرتبہ پھر سے میرے دل پہ اداسی اور بیزاری نے ڈھیرے جما لیے۔ وکی ملازم اس وقت بھی گھر میں موجود تھا اور اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے کچھ ظاہر نہیں کیا، میرا اب گھر میں دل مشکل سے ہی لگتا تھا۔ ہر آئے روز مجھے باہر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا جو کہ مشکل سے میسر آتا۔ جب انسان خفیہ تعلق رکھتے ہیں نا تو اسے رکھنے کے لیے مزید کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور مجھے بھی اب یہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی اسی دوست احسن کی ایک کزن کو بھی اپنا رازدار بنا لیا اور اس سے کہا کہ وہ میرے شوہر سے اجازت لے کے کچھ دن کے لیے مجھے شمالی علاقے میں لے جائے
ماں احسن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری بات مان لی اور ایک دن سویرے میرے گھر آن پہنچا اور میرے شوہر کے سامنے مجھے بیچنے کی فرمائش کر دی، جسے سن کر پہلے میرا شوہر کچھ شش و پنج میں مبتلا ہوا، لیکن میری دوست کے اصرار نے اسے منا لیا اور اس طرح میں اسی شام اس کے بہانے اپنے جوان اور خوبصورت بوائے فرینڈ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے چلی گئی۔ میں ایک پرفضا مقام پر آ کر بہت خوش تھی اور پسندیدہ شخص کی سنگت میں میسر ہوا تو گھومنا پھرنا اور بھی اچھا لگتا ہے۔ میرے شوہر کی ضرورت نے اصل خوشی مجھے اس وقت دی جب مجھے ایک خوبرو مرد کا ساتھ دیا۔ ابھی ہم زیادہ وقت نہیں گزار پائے تھے کہ میری دوست کی ایک دن کال آئی۔ میرا شوہر گھر پہ واپس آنے کی جلدی مچا رہا تھا اور مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال میری دوست نے اسے کسی طرح ٹال دیا، لیکن زیادہ وقت یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں اسی دن ہی واپسی کے لیے روانہ ہوگی۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرے شوہر کو میرے نئے بوائے فرینڈ کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ ملازم وفادار تھا، اس نے سب کچھ میرے شوہر کو بتا دیا۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف صاف جواب دے دیا کہ ہاں یہ سچ ہے اور اب میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور نہ جھوٹ کے سہارے زندگی گزار سکتی ہوں۔ میرے رویے کے خلاف میرا شوہر نرمی سے پیش آ رہا تھا اور میرے ایسا کرنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے یہاں بھی صاف صاف بتا دیا کہ وہ مجھے پیسے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتا ہے، اس لیے میں اب مزید اذیت بھری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی۔ میں سچ بول کے الگ کمرے میں ڈیرا جما لیا اور شوہر سے بالکل بات کرنا بند کر دی۔ میرے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگی اور میرے ماں باپ بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں بھی میرے بارے میں بتا دیا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انہی کے کیے گئے ایک غلط فیصلے نے میری پوری زندگی کا رخ ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ ایک دن میں رات دیر سے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے احسن کی یاد آ رہی تھی اور میں باہر کھلی ہوا میں چہل قدمی کر کے اپنا دل کو پرسکون کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے شوہر کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اس کی اور ملازم کی باتوں کی آواز سنائی دی تھی، جس کے تجسس کے مارے میں وہیں کھڑے ہو کے سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس ملازم نے میرے شوہر کو بتایا کہ وہ ایک فقیر کو جانتا ہے جو ایسی جڑی بوٹی دیتا ہے جسے جوانی لوٹ آتی ہے، جوان مرد کے ساتھ عورت بھی خوش رہتی ہے۔ اس ملازم نے کچھ اس طرح سے میرے شوہر کو شیشے میں اتارا کہ وہ فوراً مان گیا اور کہہ دیا کہ جتنا پیسہ بھی فقیر مانگتا ہے اسے دے دو اور اسے وہی جڑی بوٹی لیا۔ ملازم نے ایک بھاری رقم لی اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دن بعد جب ملازم نے کچھ ضروری شرائط میرے شوہر کے سامنے رکھی، جنہوں نے ان شرائط کو آسانی سے مان لیا، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کچھ دن علاج چلنا ہے، اسی لیے مجھے گھر سے کہیں بھیج دیا جائے کیونکہ فقیر خود آ کر دم کرے گا۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس بہانے مجھے گھر سے باہر تو بھیجا جا رہا تھا، اس لیے میں چپ رہی اور میرا شوہر میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ میرے ماں باپ کے گھر لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے چھوڑ کر کبھی نہ جاؤں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے براہ راست جواب دیا کہ میں اسے ہمیشہ سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے دولت کے بل بوتے پہ حاصل کیا تھا۔ میرے شوہر نے میری بات کا جواب میں یہ بتا کر لاجواب کر دیا کہ مجھے بغیر پیسوں کے بیانا چاہتا تھا۔ یہ قیمت میرے ماں باپ نے زبردستی وصول کی تھی اور آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے بے انتہا گھن آئی کہ میرے پاس تھا کیا جو میں اتنا اتراتی پھرے تھی، لیکن چپ چاپ والدین کے گھر آ گئی۔ میکے میں ابا مجھے بس افسوس سے دیکھ کر چپ چاپ ایک طرف جا پڑے، جبکہ سوتیلی ماں نے مجھے خوب لتاڑا، مگر میں نے بھی اسے کھری کھری سنا کر اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ میں نے تو صاف صاف کہہ دیا وہ دونوں ہی گناہ گار ہیں، انہوں نے میری شادی ایک سودے کے تحت گھر بسانے کی نیت سے نہیں کیا تھا۔ میرا جواب سن کر ماں تو ہتھے سے اکھڑ گئی، مجھے ہی سنانے لگی، جبکہ ایک طرف پڑے ہوئے ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھ سے معافی مانگی تو میرا دل بھی نرم پڑ گیا اور میں چپ چاپ رہنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے اب یہ احساس شدت سے ستاتا رہا کہ میں بھی تو اپنے ماں باپ کی ہی طرح خود غرض نکلی، انہوں نے مجھے اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے استعمال کیا تو میں نے بھی کسی کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اس سوچ کے آتے ہی میرا دل احساس شرمندگی سے بھر گیا۔ میں فوراً اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اپنے والدین سے اجازت لے کر واپس گھر آئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئی، لیکن ملازم نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا اور کہا کہ اندر میرے شوہر کا علاج کرنے فقیر آیا۔ ملازم کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں اتنی بدتمیزی دیکھ کے میں تو حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کہیں سے بھی اس گھر کا ملازم لگ ہی نہیں رہا تھا، بلکہ ایسے روپ جھاڑ رہا تھا جیسے مالک ہو۔ میں نے اسے
منہ لگانا مناسب نہ سمجھا، بلکہ یہ کہہ کے دوبارہ میرے شوہر کو کچھ الٹی سیدھی نہ بتا دے۔ اس بار معافی کے چانسز بھی بہت کم تھے، اس لیے میں وہاں سے چپ چاپ واپس لوٹ آئی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص مجھے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ میں دوبارہ گھر جا کر اپنے والدہ کو سب کچھ بتا دیا، اسے مدد کی اپیل کی، کیونکہ میری سوتیلی ماں بہت ہی شاطر عورت تھی اور پیسے کی خاطر وہ میری مدد ضرور کرتی۔ اس نے مجھے کہا کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر وہیں چل کر ساری صورتحال کا اندازہ لگائیں گے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے بے چینی سے سارا دن رات ہونے کا انتظار میں گزار دی، اور رات کو میں اور میری سوتیلی ماں پچھلے پہر گھر سے نکل کر میرے شوہر کے گھر کی طرف بڑھے۔ رات کے اندھیرے میں صرف اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں گھر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس مدھم روشنی میں جو میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر تو میرے ہوشیں خطا ہو گئے۔ میرے بوائے فرینڈ احسن میرے شوہر کے اسی ملازم کے ساتھ مل کر کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا تھا، اور دونوں کے انداز سے لگ رہا تھا کوئی بہت راز کی باتیں ہو رہی ہیں جسے سننا میرے لیے ناممکن تھا، مگر اب مجھے اپنے شوہر کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے کہا کہ کل سویرے صبح ہی میں گھر واپس چلی جاؤں، دوبارہ اس سارے معاملے کا پتہ چلاؤں گی۔ میں نے ماں کے ساتھ واپس آ کر وہ ساری رات چکر کاٹ کر گزار دی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی وہاں سے واپس اپنے شوہر کے گھر کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اب جب میں وہاں پہنچی تو اتنی صبح اپنے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کے میرے دماغ نے خطرے کا الارم بجا دیا، اور میں گھر کے اندر جا کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو یہ دیکھ کر میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا شوہر تو بستر پہ بے ہوش پڑا تھا اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور جلدی جلدی اس کی نبض ٹٹولی، جو کہ بہت مدھم سی چل رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور گھر کی ہر چیز الٹ پلٹ گئی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ گھر میں ڈکیتی کیسے ہو گئی، کیونکہ ملازم اور شوہر تو ساتھ ہی تھے۔ میں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے سب سے پہلے ڈاکٹر کو بلایا اور اسے اپنے شوہر کا معائنہ کرنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے بہت سخت دعا دی گئی ہے، چند گھنٹے بعد ہوش آ جائے گا۔ میں تب تک پولیس کو کمپلین کر چکی تھی، اور جب میرے شوہر کو ہوش آیا تو پولیس نے ان کا بیان لے لیا، جس میں اس نے یہ جان لیوا انکشاف کیا کہ گھر کا خاص ملازم اور اس کا احسن نامی ساتھی اس ڈکیتی میں ملوث تھے۔ یہ بات میرے شوہر نے پولیس سے چھپا دی کہ احسن کا پہلے اس گھر میں آنا جانا کیسے ہوا، اور اس گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات کس نے دی۔ مجھے تو اب بھی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ احسن میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ وہ تو خود ایک مالدار شخص تھا، اسے دولت لوٹنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے شوہر سے تصدیق کرنا چاہی تو اس نے جو بات بتائی، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں نے اس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی تو اس ڈکیتی کی ترتیب اسی وقت سے دی گئی تھی، اور گھر کے ملازم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ میری دلچسپی اپنے شوہر میں نہیں ہے اور میرے شوہر کے پاس بہت دولت ہے، اس لیے اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر پلان بنایا۔ اس کا دوست کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی بوائے فرینڈ تھا، جو سب سے پہلے مجھے دوست بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی ملازم کی بہن تھی، اور پلان کا ایک فرد بھی اسی نے سب کچھ مجھے دوستی کے جھانسے میں پھنسایا اور نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ مجھے اپنے کزن کی طرف مائل کیا، اور یوں احسن کی مجھ سے دوستی ہونا پلان کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد جب دوستی کامیابی سے چل پڑی تو پلان نمبر 2 پہ عمل شروع ہو گیا، اور میرے شوہر کو سب بتا دیا گیا کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں اور انہیں دولت حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے اگر اس دن میں عین وقت پر صبح صحیح فیصلہ نہ کر لیتی اور اپنے گھر واپس نہ آ جاتی۔ میری اتنی بڑی غلطی نے میرا اتنا نقصان پہنچایا کہ وہاں ذرا سی عقل نے بھی بہت کچھ بچا لیا تھا، اور بر وقت واپس آ کر اپنے شوہر کو بچا کر میں نے اس کے دل میں اپنے لیے ٹوٹا ہوا اعتماد پھر سے جوڑ لیا اور اسے اپنے برے کاموں کی معافی بھی مانگ لی۔ میرا شوہر مجھ سے سچے دل سے محبت کرتا تھا، اس نے مجھے معاف کر کے ایک مرتبہ پھر سے موقع فراہم کیا۔ بعد میں پولیس نے احسن کے اس دوست یعنی کہ ہمارے ملازم اور اس کی بہن کو بھی گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا۔